अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो नई क्लासेस हैं अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में हम जो अल्लामा इकबाल की नज़म है, न्यू जो बुक आई है ना नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में, किताब बा जवानाने इस्लाम, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल जो है इनका तारुफ, वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ लाइनें इनके तारुफ में। तो मुकम्मल नाम इनका जो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पूरा नाम मोहम्मद इकबाल था। वो 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जो है उनकी सियालकोट से हासिल की। यहीं पर इनके उस्ताद मौलवी मीर हसन ने इनकी अदबी तरबियत की। फिर आला तालीम जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में MA किया। बाद अज़ां यूरोप गए। फिर बैरून मुल्क जो उनकी तालीम थी, अल्लामा इकबाल ने कैम्ब्रिज इंग्लैंड से BA, जर्मनी से PhD और लंदन से बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। वतन वापसी जो है 1908 में वतन वापस आकर तदरीस, वकालत और अदबी कौमी खिदमात जो है अंजाम देना शुरू की। तो शायरी का आगाज़ जो है अल्लामा इकबाल ने इब्तिदा में उर्दू और फ़ारसी शायरी के ज़रिए कौम की फ़िक्री रहनुमाई की। उर्दू तसानीफ़ जो हैं इकबाल की मशहूर उर्दू कुतब बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज जुज़वी उर्दू हैं। तो फ़ारसी में भी इनकी काफ़ी तसानीफ़ हैं। फ़ारसी तसानीफ़ में फ़ारसी में इनकी नुमाया कुतब जो है इसरार खुदी, रमूज़े बेखुदी, फिर जावेद नामा, मुसाफिर, पसचे, बायत कर्द, ए कौम शर्क शामिल हैं। उसके बाद असलूब शायरी जो है इनका असलूब फ़िक्री, फ़लसफ़ियाना, बेदारी और इनकलाबी जज्बे से भरपूर है। वो रम्ज़, तशबीह और अलामतों के इस्तेमाल में माहिर थे। इस्लामी फ़िक्र जो है उन्होंने मुसलमानों को खुदी, इत्तेहाद, अमल और इस्लामी शऊर की तरफ बुलाया। खुतबात जो है इनके इकबाल ने इस्लाम के फ़लसफ़ियाना पहलू पर अंग्रेज़ी में खुतबात लिखे, जिनका मजमूआ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के नाम से मशहूर है। तो नौजवानों से खिताब जो है इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को शाहीन का इस्तारा देकर बुलंदी की तरफ उभारा। फ़िक्र मशरिक जो है इकबाल की शायरी और फ़िक्र मशरकी इक़दार जो है रूहानी तरक्की और इस्लामी अज़मत की अक्कासी है। तहरीक पाकिस्तान इकबाल ने 1930 के खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का तसव्वुर पेश किया, जो बाद में पाकिस्तान की बुनियाद बना। इनकी वफ़ात जो है 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफ़ात पाई और मज़ार जो है वो बादशाही मस्जिद के करीब वाक़ है। नेक्स्ट में जो मरकज़ी ख्याल है नज़म का, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल मुसलमानों के माजी की अज़मत और मौजूदा ज़वाल का मुआजना है। इकबाल नौजवानों को दावत देते हैं कि वो खुद ही इल्म, किरदार और इस्लामी उसूलों को अपनाएं ताकि खोई हुई मीरास दोबारा हासिल हो सके। नज़म एक पुकार है जो उम्मत मुस्लिमा को बेदारी, खुद एतमादी और अमली ज़िंदगी की तरफ बुलाती है। फिर खुलासा जो है इस नज़म का, नज़म खिताब बा नौजवान इस्लाम जो है इसमें अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को माजी की अज़मत याद दिलाकर इनमें नई रूह फूंकने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान कभी दुनिया के इमाम थे, इल्म, किरदार और क़यादत में सबसे आगे थे, मगर आज वो ज़वाल का शिकार है क्योंकि उन्होंने अपने इस्लाफ का इल्मी, इखलाकी और रूहानी विरसा गंवा दिया है। इकबाल नौजवान को गौर फ़िक्र, अमल, खुददारी और इस्लामी तालीमात को अपनाने की तलकीन करते हैं। वो दुख से कहते हैं कि मुसलमानों की अजीम किताबें आज यूरोप के पास हैं और ख़ुद मुसलमान गफलत में हैं। ये नज़्म मुसलमानों की खोई हुई अज़मत को दोबारा हासिल करने की दावत है। इकबाल नौजवान को एक बार फिर जहांदार और जहां आरा बनाने की ख्वाब दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए अमल, इल्म और किरदार ज़रूरी है। नेक्स्ट में जो अशार की तशरीह है, इसमें जो पहला शेर है, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तो पहले थोड़ा सा इस शेर को डिस्कस आउट करते हैं, फिर इसकी तशरीह की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए नौजवान मुस्लिम, मुसलमान नौजवान को कहा गया है। तदब्बुर जो है गौर फ़िक्र, गर्दों आसमान, टूटा हुआ तारा ज़वाल याफ्ता कमज़ोर और मुंतशिर कौम। तो इसमें जो फ़नी मुहासिन यूज़ हुए जैसे इस्तारा जो है टूटा हुआ तारा मुसलमानों के ज़वाल की अलामत है। तशबीह जो है कौम को आसमान से और ज़वाल को टूटे हुए सितारे से। तकरार जो है तू की तकरार ज़ोर और ताकीद पैदा करती है। मेरा तो नज़ीर जो सनत है गर्दों, तारा, ये आसमानी नासिर हैं। तो इसमें काफिया जो है तूने और तारा। फिर मफहूम जो है इस शेर का, इकबाल मुसलमान नौजवान को झंझोड़ कर कहते हैं कि तूने कभी अपने ज़वाल की असल पर गौर किया,
تو وہی ہے جو کبھی آسماں کی بلندیوں پر تھا، آج بکھرے ہوئے ستارے کی مانند ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، اقبال اس شعر میں نوجوان مسلمان سے خطاب ہو کر سوال کرتے ہیں کہ کیا تو نے کبھی غور کیا کہ تو ماضی میں کیا تھا اور اب کیا بن چکا ہے؟ تدبر یعنی گہرے فکری جائزے کی دعوت دیتے ہوئے اقبال بتاتے ہیں کہ تو ایک ایسی قوم کا حصہ ہے جو کبھی عظمت اور نشان کے آسمان پر تھی۔ گردوں کا لفظ بلندی اور رفت کی علامت ہے، جبکہ ٹوٹا ہوا تارا پستی، زوال اور بے سمتی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ یہ شعر نوجوان کو جھنجھوڑنے کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ماضی کے شاندار ورثے کو پہچانے اور اس حالیہ زوال کی وجوہات کو سمجھے۔ علامہ اقبال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنی موجودہ حالت پر سوچے بغیر تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ تنبیہ جو ہے دراصل ایک روحانی بیداری کی طرف بنیاد ہے۔ مزید یہ کہ نوجوان کو اپنی قوت فکر و عمل کو جگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس پست حال سے بلند ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال اپنی شاعری میں ہمیشہ خود شناسی کو ترقی کا پہلا زینہ کہتے ہیں۔ اس میں جو آپ حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو نیکسٹ جو شعر ہے: تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو اس شعر کو بھی تھوڑا ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں پہلے الفاظ جو تھے نا مشکل، جیسے قوم ہے، ملت اسلامیہ کو کہا گیا ہے، پھر آغوش محبت، پیار و محبت کی گود، کچل ڈالا، روند دیا، پھر تاج سر دارا جو ہے ایرانی بادشاہ دارا کا تاج، اور استعارہ ایران کی سلطنت سے نا، پھر جو فنی محاسن ہے نا اس شعر میں، استعارہ جو ہے تاج دارا جو ہے استعارہ ہے سلطنت فارس کا، پھر تشبیہ جو ہے نا قوم کو ماں کی آغوش سے، تضاد جو ہے محبت اور کچلنا جو ہے نا نرمی اور سختی کا امتزاج، پھر میرات النظیر جو سند ہے، پالا، آغوش، محبت، یہ خاندانی الفاظ ہیں۔ تو قافیہ جو ہے محبت میں اور سر دارا۔ مفہوم جو ہے نا اس شعر کا، اقبال کہتے ہیں کہ تو جس قوم میں پیدا ہوا وہ وہی ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کو زیر کیا اور تجھے محبت سے پالا۔ اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں اقبال نوجوان کو یاد دلاتے ہیں کہ تو ایسی قوم میں پرورش پا رہا ہے جس نے صرف تجھے پیار سے پالا بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کو شکست دی۔ آغوش محبت والدین یا ملت کی شفقت کی طرف اشارہ ہے۔ تاج دارا کا مطلب ایران کے بادشاہ کی عظیم سلطنت ہے جسے مسلمانوں نے اپنے ابتدائی دور میں ہی زیر کر لیا۔ اقبال اس شعر کے ذریعے نوجوان کو اپنی قوم کی بہادری اور قربانیوں کا احساس دلاتے ہیں تاکہ وہ ماضی پر فخر کرے اور حال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ مزید یہ کہ قوم کی عظمت کی مثالیں نوجوان کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال قوم کی تاریخ سے نا سبق لینے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ جو حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں: یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ نیکسٹ جو شعر ہے: تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب جانی شتربانوں کا گہوارہ۔ اس شعر کو پہلے ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے جو الفاظ معنی ہے نا، تمدن آفری تہذیب پیدا کرنے والا، خلاق آئین قانون بنانے والے، جہاں داری دنیا پر حکومت کرنے والے، صحرائے عرب عرب کا ریگستان، شتربان اونٹ چرانے والے، اور گہوارہ جھولا پرورش کی جگہ۔ اس میں جو فنی محاسن ہے، اصناف بدی جیسے ہے نا، استعارہ جو ہے صحرائے عرب کا گہوارہ کہنا، پھر تضاد جو ہے نا صحرا ویرانے کو، اور تمدن جو ہے وہ ترقی کو، پھر تلمیح جو ہے اسلام کی ابتدائی عرب تاریخ کی طرف جو ہے، پھر میرات النظیر جو ہے نا صنعت، تمدن، خلاق آئین، جہاں داری سماجی اور سیاسی الفاظ ہیں، اور قافیہ جو ہے جہاں داری اور گہوارہ۔ مفہوم جو ہے نا اس شعر کا، اقبال کہتے ہیں کہ وہ عرب کی بے آب و گیا جو سرزمین ہے نا جسے لوگ ویران سمجھتے تھے، دراصل وہیں سے دنیا کا عظیم تمدن، قانون اور قیادت نے جنم لیا۔ اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں علامہ اقبال صحرائے عرب کے بارے میں حیرت انگیز حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی وہ خطہ ہے جو بظاہر ویران اور بنجر تھا، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمدن، آئین سازی اور جہاں داری کا عظیم دور شروع ہوا۔ اسلام کے ابتدائی پیروکار شتربان تھے، یعنی اونٹ چرانے والے سادہ لوگ، لیکن انہی لوگوں نے دنیا کی امامت سنبھالی۔ اقبال نوجوان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مادی کمزوریاں کبھی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، اصل طاقت ایمان، جذبہ اور قیادت میں ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ قوم اگر شعور حاصل کرنے تو ویرانے میں تہذیب کا مرکز بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نوجوان کو تاریخ کے ان انمول لمحات سے سبق لینے پر زور دیتے ہیں۔
اور اس میں جو آپ حوالے کا شعر یوز کر سکتے ہیں، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، بے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ تو نیکسٹ جو شعر ہے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منہم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ تو الفاظ معنی جو ہے نا اس شعر کے، گدائی جو ہے فکر، درویشی، اللہ والے نیک متقی لوگ، پھر غیور جو ہیں غیرت والے، منعم دولت مند، گدا فقیر، اور یارہ ہمت۔ پھر اس میں جو فنی محاسن ہے، تضاد جو ہے نا منعم و گدا یعنی دولت مند اور فقیر، تلمی جو ہے صوفیانہ فکر کی عظمت جو ہے، پھر مبالغہ جو ہے منعم کو بخشش دینے کی ہمت نہ ہونا، میرا تو نظیر جو صنعت ہے نا گدائی، اللہ والے، غیور وغیرہ، پھر قافیہ جو ہے غیور اتنے نہ تھا یارا۔ اور اس کا مفہوم جو ہے نا اس شعر کا، اقبال کہتے ہیں کہ ماضی کے اللہ والے فقیر اس قدر باوقار اور غیرت مند تھے کہ بڑے سے بڑا دولت مند بھی انہیں کچھ دینے سے ڈرتا تھا۔ تشریح جو ہے نا، اقبال یہاں مسلمانوں کے روحانی اور اخلاقی عروج کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں صوفی اور درویش ایسے باوقار ہوتے تھے کہ وہ مانگنے کے باوجود عزت و غیرت کے ساتھ زندہ رہتے تھے۔ ان کی خودداری ایسی تھی کہ عمرہ اور بادشاہ بھی انہیں کچھ دینے سے گھبراتے تھے کہ کہیں یہ انکار نہ کر دیں۔ اقبال اس شعر کے ذریعے نوجوان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ فقر کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ اصل دولت، غیرت، وقار اور روحانی برتری ہے۔ مزید یہ کہ سچا مومن کبھی عزت نفس نہیں بیچتا، چاہے دنیا کچھ بھی پیش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال درویشانہ جو غیرت کو نا روحانی قیادت کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ تو حوالہ کا شعر جو ہے نا اس میں، فقر را باشت از جہاں بے نیاز، بادشاہ راکند در دل گداز۔ اس کے بعد جو نیکسٹ شعر ہے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ الفاظ معنی جو ہیں اس شعر میں، صحرا نشیں ریگستانوں میں بسنے والے عرب مسلمان جو ہیں، جہاں گیر دنیا فتح کرنے والے، جہاں دار حکمران اور منتظم، جہاں بان تہذیب کے محافظ، جہاں آرا تمدن کے معمار۔ پھر فنی محاسن جو اس شعر میں تھے نا، سلسلہ صفات یعنی 4 مرتبہ نا جہاں کا استعمال عظمت کے تاثر کو گہرا کرتا ہے۔ اس کے بعد تضاد جو ہے، صحرا کی سادگی اور عالمی حکمرانی کے درمیان واضح تضاد ہے۔ تلمی جو ہے اسلامی فتوحات کے عہد زریں کے نا طرف اشارہ ہے۔ پھر لفظی موسیقیت جو ہے، گیر، دار، بان اور آرا، یہ الفاظ جو ہیں ہم آہنگ ہیں نا، اور ان کے اختتامات یہاں پہ یہ ختم ہو رہے ہیں۔ پھر اقتصاد نا لفظی جو ہے، مختصر الفاظ میں نا وسیع مفہوم، مطلب چھوٹے الفاظ ہیں لیکن مطلب بہت بڑے ہیں۔ قافیہ جو ہے، کیا تھا جہاں آرا، دونوں میں نا آ کی آواز ہے۔ پھر مفہوم جو ہے نا اس شعر کا، اقبال فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ وہ صحرا نشین قوم کیا تھی، دنیا فتح کرنے والے حکمران، تہذیب کے محافظ اور تمدن کے معمار۔ اس کے بعد تشریح جو ہے، یہ شعر مسلمانوں کے عروج و زوال کے تناظر میں ایک گہرے پیغام رکھتا ہے۔ اقبال صحرا نشین کی اصطلاح میں عرب مسلمانوں کی ابتدائی سادہ زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو بعد میں پوری دنیا پر چھا گئے۔ جہاں گیر سے مراد وہ فاتحین ہیں جنہوں نے ممالک فتح کیے، جہاں دار سے مراد حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے، جہاں باں ان علماء و مفکرین کی کو ظاہر کرتا ہے جنہوں نے تہذیب کی حفاظت کی، اور جہاں آرا سے مراد وہ معمار ہیں جنہوں نے نئی تہذیبیں تعمیر کی۔ تو شاعر کا بنیادی مقصد نوجوان نسل کو نا یہ باور کرانا ہے کہ حقیقی کامیابی مادی وسائل میں نہیں بلکہ ایمان، عمل اور قیادت کے انہی اصولوں میں پوشیدہ ہے جو ہمارے اسلاف کی پہچان تھے۔ آج ہماری کمزوری ہمارے اپنے کردار میں ہے، نہ کہ وسائل کی کمی میں۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی کے سنہری اصولوں کو پہچانیں اور انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ تو یہاں پہ جو آپ حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں نا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو یہ شعر مسلمانوں کی حقیقی قوت کو واضح کرتا ہے جو ظاہری چمک دمک نہیں بلکہ باطنی صلاحیت پر مبنی ہے، جو اصل شعر کے مفہوم سے نا ہم آہنگ ہے۔ کیفیات جو ہے نا اس شعر میں، یہ تاریخی شعور جو ہے، ماضی کی عظمت اور موجودہ دور کی پستی کا موازنہ، پھر اخلاقی جو پیغام ہے، کردار اور عمل کی اہمیت پر زور، ترغیبی عنصر جو ہے نا نوجوانوں کو نا اسلاف کی نقش قدم پر چلنے کی دعوت، اور فنی تجزیہ جو ہے، شعر کی سب سے بڑی خوبی نا 4 صفاتی الفاظ کا تسلسل ہے جو مسلمانوں کی ہمہ گیر صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ جہاں کی تکرار سے ایک خاص قسم کی موسیقیت پیدا ہوتی ہے جو شعر کے اثر کو مزید گہرا کرتی ہے۔ اقبال نے انتہائی مختصر الفاظ میں نا ایک وسیع تاریخی تناظر پیش کیا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ،
تو اس کی جو الفاظ معنی ہیں: نقشہ کھینچنا، تصویر کشی کرنا، بیان کرنا، الفاظ میں رکھنا، تحریر یا تقریر میں محفوظ کرنا، تخیل، تصور، ذہنی صلاحیت، اور فضوں تر، بلند تر، برتر، نظارہ جو ہے منظر، عظیم، شاندار، دور. پھر فنی محاسن جو ہیں، تضاد جو ہیں، الفاظ جیسے محدود، تخیل لامحدود. مبالغہ جو ہے نظارے کی عظمت کو تخیل میں بھی بلند تر قرار دینا. تشبیہ جو ہے مسلمانوں کے عہد زریں کو ایک ناقابل بیان نظارے سے تشبیہ. تکرار جو ہے تو اور کے استعمال سے بیان میں زور پیدا ہوا ہے. اور حسن تعلیل جو ہے نظارے کی ناقابل بیان خوبی کو تخیل کی کمی سے منسوب کرنا. قافیہ جو ہے رکھ دوں نظارہ، دونوں میں آگ کی آواز، الف کی آواز جو ہے قافیہ ہے. تو مفہوم جو ہے اقبال فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو مسلمانوں کے عظیم ماضی کی تصویر الفاظ میں کھینچ سکتا ہوں، لیکن وہ منظر اتنا شاندار ہے کہ تمہارے محدود تخیل سے بھی بالا تر ہے. تشریح جو ہے یہ شعر تاریخی عظمت اور موجودہ ذہنی پستی کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے. اقبال نقشہ کھینچنے کی بات کر کے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ماضی علم و حکمت اور تہذیب کا ایک ایسا عظیم مرکب تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن تو ہے، لیکن موجودہ نسل کا تخیل اور فکری سطح اتنی پست ہو چکی ہے کہ وہ اس کی عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو شاعر کی نظر میں یہ فکری زوال قومی بحران کی بنیادی وجہ ہے. فضو تر ہے وہ نظارہ کا جملہ در حقیقت نوجوانوں کو للکارتا ہے کہ وہ اپنے تخیل اور سوچ کو وسعت دیں تاکہ وہ اپنے اسلاف کے کارناموں کی عظمت کو سمجھ سکیں. اقبال چاہتے ہیں کہ نوجوان صرف تقدیروں تک محدود نہ رہیں بلکہ عملی طور پر اس عظیم ورثے کی وراثت بنیں. تو اس کا حوالہ کا شعر جو ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ شعر ذہنی بلندی اور خود شناسی پر زور دیتا ہے جو اصل شعر میں تخیل کی وسعت کے مطالعے سے ہم آہنگ ہے. اس میں جو کیفیات ہیں اس شعر میں: تنقید جو ہے موجودہ نسل کے تخیل کی محدودیت پر طنز ہے، ترغیب جو ہے فکری اور ذہنی ارتقاء کی طرف دعوت، امید جو ہے حوالہ کا شعر بتاتا ہے کہ خودی کی بلندی ہی اس کی عظمت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. نیکسٹ جو شعر ہے: تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تو الفاظ معنی جو ہیں اس کے: آبا و اجداد، بزرگ، نسبت، تعلق، رشتہ، گفتار، باتوں، الفاظ، تقریر، اور کردار جو ہے عمل اور رفتار، ثابت جو ہے مستحکم، پائیدار، سیارہ متحرک بے ثبات، ستارے کی طرح ڈولتا ہوا. فنی محاسن جو ہے اس شعر میں پہلے تضاد جو ہیں: گفتار یعنی باتیں، کردار، عمل، ثابت، مستحکم، سیارہ متحرک یا بے ثبات جو ہے. تشبیہ جو ہے نوجوانوں کو سیارہ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بے مقصد گھومتا ہے. تو بزرگوں کو ثابت سے تشبیہ دی گئی جو مضبوط بنیاد کی علامت ہے. اس میں صنعت میرات النظیر جو ہے آبا، گفتار، کردار، الفاظ کا ہم آہنگ استعمال اس میں ہوا ہے. استعارہ جو ہے سیارہ نوجوان کی بے مقصدی اور غیر سنجیدگی کی طرف علامت ہے. ثابت جو ہے بزرگوں کے استحکام اور پختگی کی علامت ہے. قافیہ ہو نہیں سکتی، سیارہ، دونوں میں چھوٹی یہ جو آئی ہوئی ہے اس کی آواز قافیہ ہے. تو مفہوم جو ہے اقبال نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اپنے بزرگوں سے کوئی نسبت نہیں رکھتے کیونکہ وہ عمل کے پیکر تھے جبکہ تم صرف باتوں کے دل دادا ہو. وہ مضبوط اور مستحکم تھے جبکہ تم بے مقصد اور غیر مستقل ہو. اس کی جو تشریح ہے یہ شعر عمل اور گفتار کے تضاد کو نمایاں کرتا ہے. اقبال نوجوانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا بزرگ علم اور عمل کے ذریعے دنیا کے رہنما تھے لیکن تم صرف خالی تقریروں اور وعدوں تک محدود ہو. ثابت اور سیارہ کے استعارے سے دو نسلوں کے فرق کو واضح کیا گیا ہے. بزرگ جو ہوتے ہیں ثابت، ان کا کردار پختہ، مستحکم اور قابل اعتماد تھا. نوجوان جو ہے سیارہ، ان کا رویہ غیر مستقل، بے سمت اور کمزور ہے. تو شاعر کی نظر میں نوجوانوں کا یہ رویہ قومی زوال کی بڑی وجہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنے کردار کو سنواریں اور اپنے اسلاف کے عمل پسند مزاج کو اپنائیں. یہ جو حوالے کا شعر ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ شعر عمل کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو اصل شعر میں کردار کی اہمیت سے مکمل مطابقت رکھتا ہے. اس کے بعد جو کیفیات ہیں تنقید. اقبال نوجوانوں کے خالی گفتار پر سخت تنقید کرتے ہیں. ترغیب، وہ انہیں عمل کی طرف راغب کرتے ہیں جو کامیابی کی کلید ہے. امید جو ہے حوالے کا شعر بتاتا ہے کہ عمل ہی انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. تو یہ جو شعر ہے اس کی جو مشکل الفاظ ہیں: گوا دی، ضائع کر دیا، کھو دیا. اسلاف جو ہے آبا و اجداد، بزرگ. میراث جو ہے ورثہ علمی، اخلاقی، تہذیبی.
پھر ثریا جو ہے نا ستارہ بلندی کی علامت ہے، عروج کی حالت. پھر آسمان دے مارا گرانا زوال پذیر کرنا. اس کے بعد جو فنی محاسن ہے، استعارہ جو ہے ثریا سے مراد مسلمانوں کا ماضی کا عروج اور زمین موجودہ پستی کو ظاہر کر رہی ہے نا. تلمی جو ہے مسلمانوں کی تاریخ جو ہے عہد زیری کی طرف اشارہ ہے. پھر تشبیہ جو ہے قوم کے زوال کو آسمان سے زمین پر گرنے سے تشبیہ دی گئی ہے. پھر مبالغہ جو ہے آسمان ہم کو دے مارا میں زوال کی نا شدت کو نمایاں کیا گیا ہے. پھر مرثیہ جو ہے پورا شعر ایک قسم کا مرثیہ بن جاتا ہے جو قومی زوال پر ماتم کرتا ہے. اور قافیہ جو ہے نا پائی تھی دے مارا دونوں میں نا یہ جو الف اور رمزہ چھوٹی یہ ای کی آواز ہے نا یہ قافیہ ہے. پھر مفہوم جو ہے اس شعر کا، اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ملنے والے قومی ورثے علم تہذیب اخلاق کو ضائع کر دیا، جس کے نتیجے میں ہماری قوم عروج یعنی ثریا سے نہ گر کر پستی زمین پر آ گئی. تو تشریح جو ہے اس شعر کی، یہ شعر مسلمانوں کی تاریخی عروج اور موجودہ زوال کے تضاد کو انتہائی مؤثر طریقے سے پیش کرتا ہے. اقبال ثریا کے استعارے سے مسلمانوں کے اس دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو وہ علم و حکمت میں دنیا کے امام تھے. میراث سے مراد صرف مادی دولت نہیں بلکہ علمی ذخیرہ، اخلاقی اقدار اور تہذیبی ورثہ ہے جو مسلمانوں نے اپنے اسلاف سے پایا تھا. شاعر یہاں اس المیہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں سے عظیم ورثہ گنوانا، آسمان ہم کو دے مارا، حقیقت میں نا ایک تنبیہ ہے کہ یہ زوال قدرت کا فیصلہ نہیں بلکہ ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے. اقبال کی شاعری کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ وہ صرف المیہ بیان نہیں کرتے بلکہ حل بھی پیش کرتے ہیں. تو حوالے کا جو شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ شعر جو ہے خودی کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو اوپر والے شعر میں نا میراث کی حفاظت کا بنیادی ذریعہ بن سکتا ہے. اس شعر میں جو کیفیات ہیں نا، جیسے تنبیہ جو ہے شعر کا پہلا مصرع قومی غفلت کی طرف اشارہ کرتا ہے، حال جو ہے نا دوسرے مصرے میں زوال کی تصویر کشی در حقیقت جو ہے نا بیداری کا پیغام ہے. امید جو ہے حوالے کا جو شعر سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ اقبال خودی کی بلندی کو ہی نجات کا راستہ سمجھتے ہیں. نیکسٹ جو شعر ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. الفاظ معنی جو ہے نا اس شعر کے، حکومت جو ہے ریاستی طاقت، سیاسی اقتدار جو ہوتا ہے. پھر رونا جو ہے افسوس کرنا، ماتم کرنا، عارضی وقتی فانی جو ناپائیدار چیزیں ہوتی ہیں. پھر آئین مسلم اسلام کا نظام حیات، شریعت و تہذیب. چارہ جو ہے نا راستہ، علاج، متبادل. پھر فنی محاسن جو ہیں تضاد ہے سب سے پہلے، یعنی حکومت جو ہے نا عارضی اور آئین مسلم یعنی پائیدار، ان کے درمیان نا واضح تضاد ہے ان الفاظ کے درمیان. پھر صنعت مرد النظیر جو ہے حکومت، آئین اور چارہ نا یہ الفاظ جو ہے ہم آہنگ ہیں. اس کے بعد جو صنعت حسن بیان جو ہے کہ سادہ لیکن گہرے فکری پیغام والا اسلوب ہے. تشبیہ جو ہے حکومت کو عارضی شے سے تشبیہ دے کر اس کی فنا پذیری واضح کی گئی ہے. اور قافیہ جو ہے شید تھی چارہ دونوں میں نا بڑی یہ جو آئی ہے نا آخر میں اس کی جو آواز ہے یہ قافیہ ہے. تو مفہوم جو ہے اس شعر کا، اقبال مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ دنیاوی حکومتوں کے زوال پر افسوس کرنا بیکار ہے کیونکہ یہ عارضی چیزیں اصل کامیابی اسلام کے ابدی اصولوں میں پوشیدہ ہے جن کا کوئی متبادل نہیں ہے. تشریح جو ہے یہ شعر دنیاوی طاقت اور دینی اصولوں کے درمیان فرق کو نمایاں کرتا ہے. اقبال کے نزدیک مسلمانوں کی حقیقی طاقت ان کا آئین اسلام ہے نہ کہ سیاسی حکومتیں. وہ عارضی شے جیسے الفاظ سے بتاتے ہیں کہ سلطنتیں تاریخ کے ہر موڑ پر بدلتی رہتی ہیں لیکن اسلام کا نظام حیات ہمیشہ سے جامع اور لافانی رہا ہے. شاعر کی نظر میں نا مسلمانوں کی موجودہ پستی کی وجہ اصولوں سے دوری ہے. وہ یہاں دنیا کے آئین مسلم سے مراد صرف مذہبی رسومات نہیں بلکہ عدل، مساوات، علم اور اخلاق پر مبنی ایک مکمل نظام لیتے ہیں جو کبھی مسلم تہذیب کی بنیاد تھا. اقبال کا پیغام یہ ہے کہ قومی بقا کے لیے حکومتوں کی بازیابی نہیں بلکہ اسلامی اقدار کی بحالی ضروری ہے. اس میں جو حوالے کا شعر ہے کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. یہ شعر جو ہے نیت اور عمل کی اصلاح پر زور دیتا ہے. یہ جو اوپر والا شعر ہے نا اس میں آئین مسلم کی اہمیت سے نا یہ ہم آہنگ ہے. اس شعر کی جو کیفیات ہیں، تنبیہ جو ہے نا اقبال مسلمانوں کو بے مقصد ماتم سے روکتے ہیں اور انہیں حقیقی کامیابی کی طرف متوجہ کرتے ہیں. امید جو ہے آئین مسلم کی جو اصطلاح ہے سے یہ اشارہ ملتا ہے نا کہ اسلامی اصولوں پر عمل کر کے یہ قوم دوبارہ عروج حاصل کر سکتی ہے. نیکسٹ جو شعر ہے، مگر وہ علم کے موتی
کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو الفاظ کے معنی جو ہے نا اس شعر میں، موتی قیمتی خزانے علم کی علامت ہے، آبا جو ہے آبا و اجداد یعنی بزرگان ماضی جو ہیں، سی پارا ٹکڑے ٹکڑے ہونا، دل کا چور چور ہو جانا۔ اس میں جو فنی محاسن ہے نا اس شعر میں، تشبیہ جو ہے علم کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو اس کی قیمت اور چمک کو واضح کرتی ہے۔ تلمی جو ہے مسلمانوں کے عہد زرعی کی طرف اشارہ ہے جب علم و فنون کا مرکز اسلامی دنیا تھی۔ استعارہ جو ہے نا یورپ میں کتابیں مسلمانوں کے علمی پسماندگی کی علامت ہے۔ مبالغہ جو ہے دل کا سی پارا ہو جانا، غم کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر قافیہ اور ردیف جو ہیں، اس میں قافیہ تو ہے، ردیف تو کوئی خاص نظر نہیں آ رہی نا اس میں، کہ آبا کی جو سی پارا یہ دونوں جو ہیں، یہ اس میں آ کی جو آواز ہے وہ قافیہ ہے۔ اس کے بعد مفہوم جو ہے، علامہ اقبال مسلمانوں کے علمی زوال پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کتابوں کو ان کے بزرگوں نے لکھا وہ آج یورپ کی لائبریریوں میں ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر دل چور چور ہو جاتا ہے۔ تو تشریح جو ہے، یہ شعر مسلمانوں کی علمی غفلت اور ماضی کی عظمت کے تضاد کو نمایاں کرتا ہے۔ اقبال علم کے موتی جیسے استعارے سے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا علمی ورثہ کبھی دنیا کی رہنمائی کرتا تھا، مگر آج وہی علم جو ہے وہ یورپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں تلمی کے ذریعے اندلس، بغداد اور فارابی، ابن سینا جیسے علماء کے دور کی طرف اشارہ ہے۔ تو شاعر کا دل کا سپارہ ہونا صرف جذباتی عمل نہیں ہے نا، یہ ایک ایسا رد عمل نہیں ہے بلکہ ایک قومی المیہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اقبال کی شاعری کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو ان کے ورثے سے جوڑنا، اور اس لیے وہ یورپ کی ترقی اور مسلمانوں کی کوتاہی کے درمیان موازنہ کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ علم ہی قوموں کی بقا کا راز ہے اور اسے فراموش کرنا ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں جو حوالے کا شعر ہے، تھا جو نا خواب بددریج وہی خواب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ شعر جو ہے غلامی کے اثرات پر اقبال کے نقطہ نظر کو مکمل کرتا ہے کہ ذہنی غلامی جو ہے قوموں کو ان کے ورثے سے نا بیگانہ کر دیتی ہے۔ اور کیفیات جو تھیں اس شعر میں، طنز جو ہے نا یورپ میں اسلامی کتابیں دیکھ کر دل کا ٹوٹنا، در حقیقت مسلمانوں کی بے حسی پر طنز ہے۔ اور امید کی کرن جو ہے اقبال کا یہ شعر جو ہے صرف المیہ نہیں بلکہ نوجوانوں کو علم کی طرف لوٹنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ یہاں پہ اس کے جو تمام اشعار ہیں نا یہ سب کمپلیٹڈ ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی ایکسرسائز ہے نا مشق جو ہے، اس کے جو کچھ اہم سوال تھے، جیسے یہ ہے نا درج ذیل اشعار کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ تو یہاں پہ اس نظم کے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں اور نیچے اس سے متعلق سوالات ہیں۔ جیسے یہ پہلا کوسچن ہے، اقبال کے خیال میں مسلمان نوجوان کو آغوش محبت میں پالنے والی قوم کی خوبی کیا تھی؟ اس کا جو جواب ہے، اقبال کے مطابق وہ قوم اتنی باعظمت تھی کہ اس نے دارا جیسے بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں تلے رونت ڈالے تھے۔ یہ قوم عظیم کردار، شجاعت اور غیرت کی علامت تھی۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، دوسرے شعر میں اقبال نے شتر باغ کسے کہا ہے اور کیوں؟ یہ جو اشعار اوپر دیے ہوئے تھے نا ان کے متعلق کوسچن ہے کہ اقبال نے شتر باغ یعنی اونٹ چرانے والے جو تھے نا ان سے مراد عرب کے صحرا نشین لوگ لیے۔ انہیں شتر باغ اس لیے کہا کہ وہ سادہ زندگی گزارنے والے صحرائی لوگ تھے، لیکن انہیں لوگوں نے نا تمدن، قانون اور حکومت کی بنیاد رکھی نا انہی لوگوں نے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کوسچن ہے، دوسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ وہ عرب کا صحرا جو اونٹ چرانے والوں کا گھر تھا، بعد میں ایسا خطہ بن گیا جس نے دنیا کو تمدن، اصول اور حکومت کے عظیم نظریات عطا کیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو کوسچن ہے، علامہ اقبال نے صحرا نشینوں کے کیا اوصاف بتائے ہیں؟ تو اقبال نے نا صحرا نشینوں کو غیرت مند، درویش صفت اور خوددار بتایا ہے۔ وہ اللہ والے ایسے تھے کہ دولت مند بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ڈرتے تھے۔ پھر تاج سر دارا کا مفہوم جو ہے وہ واضح کرنا ہے۔ تو تاج سر دارا سے مراد بڑے بڑے بادشاہوں کا اقتدار اور شان و شوکت ہے۔ اقبال کے نزدیک مسلم قوم نے ایسی طاقت حاصل کی کہ اس نے ظالم حکمرانوں کے غرور کو نا خاک میں ملا دیا۔ نیکسٹ میں یہ جو گرامر کا پارٹ ہے نا، قواعد زبان شناسی جو ہے، اس میں پہلے زو معنی الفاظ تھے۔ تو ایسے الفاظ جو دو یا دو سے زائد معنی میں استعمال ہوں، مثال کے طور پر آپ جو ہے پانی اور چمک کے لیے۔ اسی طرح اس سے ریلیٹڈ جو کوسچن ہے نا، درج ذیل نشان زدہ زو معنی الفاظ کو جملوں سے الگ کرنا ہے پہلے ان کو، اور اپنے طور پر نا جملے تحریر کر کے نا فرق واضح کرنا ہے۔ اس کا جو آنسر ہے نا، یہاں جو پہلا جملہ ہے نا اس میں عرض جو ہے یہ زو معنی لفظ ہے نا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے درخواست یا بات۔ اور اس میں جو اپنے طور پہ جملہ بنانا ہے نا، آپ کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں۔ میری عرض ہے کہ مجھے چند دنوں کی چھٹی دی جائے۔ اسی طرح دوسرا جو جملہ ہے، اسی کا مطلب پہلے والی جملے کا جو دوسرا پارٹ ہے نا زو معنی الفاظ میں، تو اس میں بھی عرض جو استعمال ہوا نا یہ چوڑائی کے لیے استعمال ہوا ہے، کپڑے کی چوڑائی جو ہے۔ تو اس کے لیے جو نیا جملہ ہے، میز کی عرض 2 فٹ ہے، یعنی میز 2 فٹ چوڑا ہے۔ نیکسٹ جو جملہ ہے نا، پرندے کے پر مت کاٹو، تو اس میں پر جو ہے
یہ پرندے کا عضو ہے یعنی اس کے جسم کا حصہ ہے. تو جملہ اس کا نا عقاب کے پر بہت مضبوط ہوتے ہیں. کتاب میز پر رکھی ہے تو اس میں پر کا مطلب اوپر ہے, اور اس کا جو جملہ ہے نا گلاس الماری پر رکھا ہے. پھر سونے کی کان میں حادثہ ہو گیا, تو یہاں جو کان ہے اس کا مطلب ہے معدنی جگہ جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں نا زمین سے. تو اس کا جملہ جو ہے کوئلے کی کان میں مزدور کام کر رہے ہیں, تو یہاں پہ کان جو ہے وہ کوئلے کے نکالنے والی جگہ جو ہے. پھر میرے کان میں درد ہے. کان جو ہے یہ سننے والا عضو ہے, اور اس کا جو جملہ ہے وہ میرے کان میں کوئی بات کہہ رہا تھا. پھر پانی کو لگن میں ڈالو. لگن جو ہے یہ برتن کو کہتے ہیں. اس کا جملہ جو ہے دودھ لگن میں ابالا جا رہا ہے. اسے ڈاکٹر بننے کی لگن ہے. لگن مطلب شوق, محنت کا جذبہ, اور اس کا جملہ جو ہے وہ پڑھائی میں اتنی لگن سے مصروف ہے کہ وقت کا ہوش نہیں. نیکسٹ میں جو گرامر کا تھوڑا سا حصہ ہے نا کہ نظم بلحاظ حیت غزل مخمس مسدس کی شناخت جو ہے. سب سے پہلے غزل جو ہے, غزل کے عربی جو زبان کا لفظ ہے یہ, جس کے معنی عشق و محبت کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا. اصطلاحاً شاعری کی وہ قسم ہے جس میں عشق و محبت, ہجر و وصال کے لطیف احساسات کا بیان ہوتا ہے. غزل کے اشعار کی تعداد ہمیشہ طاق ہوتی ہے, اور غزل کا ہر شعر معنی و مضمون کے لحاظ سے آزاد ہوتا ہے. تو یہ کچھ اسی سے ریلیٹڈ مزید کچھ اصطلاحات ہیں نا, جیسے مطلع جو ہے غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے نا کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں. مقطع جو ہے غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے نا, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ شاعر میں اس کا تخلص جو ہے نا, جس کا نام ہے نا شاعر کا, وہ اپنا تخلص اس میں لازمی لکھا ہو. تو قافیہ جو ہے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. پھر ردیف جو ہے قافیے کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے. تو غیر مردف غزل کون سی ہوتی ہے؟ ایسی غزل جس میں ردیف استعمال نہ ہو غیر مردف غزل کہلاتی ہے. مخمس جو ہے ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں. پھر مسدس جو ہے ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں. اور ٹیپ کا شعر جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر مخمس یا مسدس جو نظم میں نا ہر بند میں ایک مصرع یا شعر بار بار دہرایا جائے تو اسے ٹیپ کا مصرع یا شعر کہتے ہیں. ترجیح بند جو ہے ایسی نظم جس میں ٹیپ کا مصرع یا شعر استعمال ہونا ترجیح بند کہلاتی ہے. اور ترکیب بند ایسی نظم جس میں ہر بند کے آخر میں ٹیپ کا مصرع یا شعر نہ ہو. اس کے بعد نیکسٹ جو کوشچن ہے نا جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ غزل مخمس اور مسدس کی حیت کی ایک ایک مثال دینی ہے. تو یہ تینوں جو ہیں ان کی مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں, یعنی 2 لائنوں والی جو ہے یہ غزل کی نارمل جو شعر ہوتے ہیں. پھر مخمس جو ہے یہ 5 لائنوں کی ہے, مسدس جو ہے یہ 6 لائنوں کی. اس کے بعد جو متشابہ الفاظ ہیں, ایسے الفاظ جو لکھنے یا بولنے میں ایک جیسے لگتے ہیں مگر ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں, جیسے تھوڑا سا فرق ان کے تلفظ میں مطلب میں ہوتا ہے. تو جیسے علم جو ہے علم حاصل کرنا, علم جو ہے دکھ, عام جو ہے یہ پھل, اور دوسرا عام جو ہے عام چیز. تو اس سے بارے میں یہ جو کوشچن ہے نا یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو پہچاننا ہے اور پھر ان کو تحریر و تقریر میں استعمال کرنا ہے, یعنی جملے میں استعمال کرنا ہے نا. تو سب سے پہلے اصل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقت. سچائی کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اصل بات وہی ہوتی ہے جو حق پر ہو. دوسرا جو اصل ہے یہ شہد ہے. اصل ایک قدرتی چیز ہے جو شہد کی مکھی بناتی ہے. پھر عام جو ہے یہ پھل ہے, عام کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اور عام جو ہے نا عام چیز یا عام طور پر یہ بات سب کے لیے عام ہے کہ محنت سے کامیابی ملتی ہے. علم جو ہے دکھ, کسی اپنے کی جدائی کا عالم بہت گہرا ہوتا ہے. علم جو ہے اس کا مطلب تعلیم یا معلومات. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. قلب جو ہے دل, اس کی بات نے میرے قلب کو چھو لیا ہے. اور کلب جو ہے ایسا ادارہ جہاں جا کے نا لوگ تفریح, کھیل یا ملاقات کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو ہم شام کو کھیلنے کے لیے سپورٹس کلب جاتے ہیں. مقدر جو ہے نصیب, ہر انسان کا مقدر اس کی محنت سے بنتا ہے. اور مقدر جو ہے خراب, پریشان, اس کے تلخ لہجے نے محفل کا ماحول مقدر کر دیا. تو یہاں پہ یہ جو نظم ہے اس کی تشریح, مرکزی خیال, خلاصہ, اس کی ایکسرسائز, یہ سب کمپلیٹڈ ہے. امید ہے یہ ویڈیو, یہ لیکچر, یہ نوٹس آپ کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اقبال جو ہیں ان کی غزلیں جو ہیں وہ خاص اہمیت رکھتی ہیں اور ہمارے لیے وہ بھی خاص ہی ہیں. ان کی نظمیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ پیپر کی روح سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو اس بک سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز یا نوٹس کی ضرورت ہو تو چینل پہ اس بک کی جو پلے لسٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن جو ہے وہاں پہ بھی پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ دیا گیا ہے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نئی ویڈیو مل سکے. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.